ईरान के नए ड्रोन्स ने तबाही मचा दी। इसराइली शहरियों को फौरन मुल्क छोड़ने की तलकीन। इसराइल के ईरानी मीडिया पर हमले। खातून एंकर की बहादुरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जोहरी प्रोग्राम किसी सूरत बंद नहीं होगा। ईरान की पार्लिमानी बिल के जरिए जोहरी अदम फैलाव का मुआहिदा छोड़ने की तैयारी कर ली है। ईरान दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट अपनाए हरमुज को बंद करने का फैसला भी कर चुका है। इस फैसले से पूरी दुनिया ऐसे बहरान में मुब्तला होगी जिसका अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। इसराइल की ईरान के बाद पाकिस्तान पर नजरें। पाकिस्तान में मोसाद का नेटवर्क बेनकाब, कई एजेंट्स गिरफ्तार। मशरिक़ वुस्ता में तैयब अर्दवान की अमन की बहाली के लिए सालिस बनने के लिए तैयारी, इस पर बात करेंगे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय नईम खान। मशरिक़ वुस्ता में फैली जंग हर गुजरते लम्हे भड़कती जा रही है। इसराइली जारियत रुकने का नाम नहीं ले रही और ना ही इस जारियत के रद्द अमल में कोई कमी आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले ईरान की जानिब से इसराइल पर ऐसा हमला किया गया जिसने इसराइल को बौखला दिया है। इसराइल और अमेरिका बज़िद हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम हर सूरत बंद होना चाहिए, जबकि ईरान जो कि एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब है और कुछ ज़राए तो दावा कर रहे हैं कि वो एटम बम बना चुका है, बस टेस्ट होना बाकी है। ईरान ने इसराइली शहरियों को मुल्क छोड़ने की वार्निंग दे दी है। गुज़श्ता चंद घंटों में ईरान की जानिब से ऐसे फैसले सामने आए हैं जो न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल सकते हैं। वो फैसले क्या हैं? पाकिस्तान में इसराइली खुफिया एजेंसी का नेटवर्क पाकिस्तान में कैसे काम कर रहा था? दुनिया के दीगर ममालिक इस सारी जंग में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि गुज़श्ता चंद घंटों में क्या हुआ। ईरान इसराइल कशीदगी चौथे रोज़ में दाखिल हो गई है और गुज़श्ता चंद घंटों में ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर मज़ीद फ़िज़ाई हमले किए हैं। ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल हमलों में इसराइल में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 8 अफराद हलाक हुए हैं। शाम के वक्त इसराइल ने बराह रास्त ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर वार करते हुए सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बना डाला। हमले के दौरान लाइव नशरियात जारी थी कि अचानक धमाकों की आवाज़ें गूंजने लगीं और एंकर खातून घबरा कर अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो गईं। लेकिन 5 मिनट के बाद ही बहुत ही बहादुरी और दलेरी के साथ उन्होंने नशरियात को दोबारा शुरू किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है और यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही हिम्मत और जुर्रत वाला काम है। मैं इस एंकर को जरूर दाद देना चाहूँगा। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल जंग के बुनियादी असूल भी भुला बैठा है। अरब मीडिया के मुताबिक इस हमले में चैनल के मुतअद्दिद अमले के शहीद होने की इतलात मौसूल हुई हैं। ईरान की फौजी क़यादत को शहीद करने के बाद इसराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को भी शहीद करना चाहता है। थोड़ी देर पहले ABC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू का कहना था, खामनाई को शहीद करने से तनाज़ा बढ़ेगा नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। वो नारे लगाते हैं इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। हम तो सिर्फ उनके रास्ते में हैं और ये ख़तरा जल्द अमेरिका तक पहुंच सकता है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आईं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया था। लेकिन नेतन्याहू ने एक बार फिर इस इम्कान को जाहिर किया है। इस जारियत का जवाब ईरान ने थोड़ी देर पहले देते हुए ऐसे हमले किए हैं जिन्होंने ऐसी तबाही फैलाई जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। ईरान का हर हमला पिछले हमले से बढ़कर और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है ईरान अपने पत्ते शो कर रहा है।
پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے جدید ترین خودکش ڈرون شہید 107 لانچ کیا، اور شہید 107 ڈرونز کے جھنڈ کو استعمال کرنے سے صہیونی حکومت کی فضائی دفاعی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج نے فیصلہ کن فوجی مرحلے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اصل کارروائیاں اب شروع ہوں گی۔ اسرائیل کے زیر قبضہ تمام علاقوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہودی قابضین انخلا کر جائیں۔ ایران کی قوت کا غلط حساب لگانے پر تباہ کن اور مثالی جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ قابضین علاقے خالی کر دیں، کیونکہ آئندہ دنوں میں یہ علاقے آپ کی رہائش کے قابل نہیں رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس اسرائیل کی تمام تنصیبات اور علاقوں میں موجود اہم مقامات کا ڈیٹا بیس موجود ہے، اور ہمیں اسٹریٹجک طور پر سمجھے جانے والے اہم ٹارگٹس تک رسائی حاصل ہے۔ اس لیے ہم یہودی شہریوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ وہ خود کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ ہونے دیں اور علاقے خالی کر دیں۔ ہم ایسا جواب دیں گے جو بچوں کی قاتل ریاست کو پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایک ایسے فیصلے کی جو ایرانی قیادت کر چکی ہے، اور یہ فیصلہ نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، اور وہ فیصلہ ہے ابنائے ہرموز کو بند کرنے کا۔ یہ ایک اہم سمندری راستہ ہے جو مشرق وسطیٰ میں تیل کی دولت سے مالا مال ممالک کو ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ سمیت دیگر دنیا تک ایندھن پہنچانے کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا مقام بھی ہے جو دہائیوں سے مقامی تنازعوں کا مرکز رہا ہے۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے بیچ واقع ابنائے ہرمز ایران اور عمان کی سرحد کے درمیان موجود ہے، جو ایک مقام پر صرف 33 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجموعی عالمی تیل کی رسد کا 5واں حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران جیسے ممالک سے تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ LNG برآمد کرنے والا ملک قطر بھی اپنی برآمدات کے لیے اسی گزرگاہ پر انحصار کرتا ہے۔ اگر ایران ابنائے ہرمز کو بند کر دے تو عالمی تیل کی 20% رسد متاثر ہوگی۔ جون میں جے پی مورگن نامی عالمی ادارے نے خبردار کیا تھا کہ ایسا ہونے سے تیل کی قیمت فی بیرل 120 سے 130 ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر عالمی تجارتی منڈی پہلے ہی رد عمل دے رہی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ بند ہو جائے تو تیل کی فراہمی متاثر ہوگی اور قیمت میں اضافہ ہوگا۔ ایران کی جانب نہ صرف یہ ایک اہم فیصلہ سامنے آیا، بلکہ اور ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا جس کے اثرات پوری دنیا میں مرتب ہوں گے۔ ایرانی پارلیمانی ارکان ایک بل تیار کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں تہران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے نکلنے کی جانب پیش قدمی کر سکتا ہے۔ NPT جس کی ایران نے 1970 میں توثیق کی تھی، رکن ممالک کو شہری مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے حصول کا حق دیتا ہے، بشرطے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے سے باز رہیں اور اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے IAEA کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر ایران اس معاہدے سے نکلتا ہے تو وہ کھل کر جوہری پروگرام پر کام کر سکے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جاری اس جنگ میں عالمی طاقتوں کے کردار کی بات کی جائے تو ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل اپنے اقدامات سے اپنے وجود کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ مغرب کی غیر محدود حمایت کے ساتھ اسرائیل ایران پر حملے کرتا ہے، غزہ کو تباہ کرتا ہے اور خطے کے ہر ملک کو دھمکاتا ہے۔ دراصل خود نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ شاید وہ مستقبل میں اپنی غلطی کا ادراک کرے، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ طیب اردوان نے امریکی، روسی اور ایرانی صدور سے بات کی اور اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ اگر امریکہ کی بات کی جائے تو ٹرمپ کا رویہ دوغلا نظر آ رہا ہے۔ ایک جانب کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، دوسری جانب اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے اپنا کردار ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے،
اور دوسری جانب امریکی طیارہ بردار جہاز آج صبح بحیرہ جنوبی چین سے روانہ ہو کر مغرب کی سمت مشرق وسطی کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو ایک بیان وائرل ہو رہا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے خبردار کیا ہے کہ گمراہ کن جھوٹی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں، احتیاط برتی جائے۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹ سے گمراہ کن اور فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں۔ نیتن یاہو کا پاکستان سے متعلق 2011 کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا۔ ٹرمپ سے متعلق کلپ چل رہا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ جعلی ہے، یعنی فیک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا جعلی کلپ سوشل میڈیا پر چلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں، اسرائیل پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد واضح موقف اپنایا ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کی نظریں ایران کے بعد پاکستان پر ہیں اور اس کی منصوبہ بندی بڑے سالوں سے چل رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حال ہی میں اشارہ دیا ہے کہ ایران کی طرح وہ پاکستان پر بھی حملے کا سوچ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بیان پہلی بار سامنے نہیں آیا، بلکہ وہ اس بارے میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ اب بات زیادہ سنگین ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے اپنے معتبر صحافی حامد میر صاحب نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ موساد نے پاکستانی شہریوں کو امریکن CIA کے نام پر دھوکہ دے کر بھرتی کیا ہوا ہے اور وہ ان کو نوکری دینے کے بعد اپنے ہی ملک کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ان میں سے کچھ کو حال ہی میں گرفتار بھی کیا گیا ہے اور کچھ کو گزشتہ سال گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ محض جاسوسی نہیں، بلکہ ایک خفیہ محاذ جنگ کا حصہ ہے جہاں ہماری قومی سلامتی کو اندر سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر پاکستان واقعی عالمی کشیدگی میں مسلمان اکائی کے طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کیا موساد ہمارے اپنے بیچ گھس کر ہمیں بے ہوش کرنے کی سازش نہیں کر رہا؟ اگر واقعی اسرائیل پاکستان کو بھی خطے میں نشانہ بنانے کے منصوبے بنا رہا ہے اور اس ضمن میں موساد ہمارے اندر گھس کر پاکستانیوں کو استعمال کر رہا ہے تو یہ محض خطرے کی بات نہیں، بلکہ ایک زبردست چیلنج کہ ہمارے درمیان کون بھائی ہے اور کون دشمن۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آیا پاکستان میں واقعی کوئی ایسے شہری ہیں جو ایک خفیہ محاذ کے ذریعے دشمن کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں، اور ہمیں اس لمحے میں اپنی آنکھیں کھول کر سوچنا ہوگا کہ مستقبل میں کیا پاکستان واقعی اس جنگ کے نئے فرنٹ بننے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس ضمن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا مسلمان، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو لڑائی کیسی؟ لڑائی صرف زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے کے لیے ہے۔ سپرمیسی بتاتے ہیں یہود کہ ہم سپر نیشن ہے، سپر ہیومن بینگ ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام ایک ہیں۔ اور ایک بات جو ناظرین میں کہتا ہوں کہ زمین کے جس ٹکڑے کے لیے لڑا جا رہا ہے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں کہا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تمام ملکوں کے مالک ہے۔ ارے بھیا، جس زمین کی خاطر آپ لڑ رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد اسی زمین کے اندر ہوں گے، کیا ہوگا آپ کے ساتھ اس وقت؟ آپ اپنے اللہ کے جو حکم ہے اس کو بھول گئے۔ بھائی چارہ، وہ علامہ نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔